बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीगल एडवाइस फ्रॉम शुएब लॉ एसोसिएट प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद मसूद। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि यूके ब्रेग्ज़िट हो चुका है, यूके यूरोप से बाहर आ चुका है और उसके बाद बेशुमार तब्दीलियाँ जो आई हैं उसमें जो इमिग्रेशन लॉज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। और इस सिलसिले में हम हर संडे 7 बजे प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं और इसके बारे में हम लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स वीज़ा। आज हम डिस्कस करेंगे स्पाउस वीज़ा, सेटलमेंट वीज़ा भी जिसे कहते हैं। इस सिलसिले में बात का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं जो माहिर कानूनदान हैं वो हैं मोहम्मद शुएब सोलिसिटर, इमिग्रेशन असाइलम स्पेशलिस्ट हैं और इस सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे। बात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। शुएब साहब, ये इमिग्रेशन लॉज में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, लोगों को बड़ी ज़रूरत है ये बताने की कि अभी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सेटलमेंट वीज़े के सिलसिले में आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि पहले सेटलमेंट वीज़ा है क्या और उसकी फिर रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, अभी तक तो जो सेटलमेंट वीज़ा है इसमें तो मेजर कोई तब्दीली नहीं लाई गई है। ये वही है जो 9 जुलाई 2012 को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। अलबत्ता इस पर एक रिपोर्ट माइग्रेशन कमेटी की जो है वो तैयार है, तो उस पर देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या इक़दाम उठाती है। जहाँ तक आपने पूछा कि भाई इसमें सेटलमेंट और स्पाउस वीज़े के लिए क्या कंडीशंस हैं, तो उसके लिए ये जो डेट मैंने आपको बताई है 9 जुलाई 2012 से पहले बंदे की आमदन इतनी होनी चाहिए थी कि जिससे उसका गुजारा हो सके। माफ़ी चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा पहले कि सेटलमेंट वीज़ा है क्या कि आप कोई लड़का या लड़की जो ब्रिटिश हो वो आउटसाइड यूके शादी के सिलसिले में किसी से शादी करता है, लड़के से या लड़की से, जैसे कोई लड़की यहाँ से जाती है और लड़के से शादी करके आते हैं, तो उस तरह उनको वापस यूके में लाने के लिए एक सेटलमेंट का जो होता है उसी को ही कहेंगे ना जी? जी जी, वही है जिसको आप मंगेतर या खामन या बीवी का वीज़ा कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ये वही है। और इसमें न सिर्फ ब्रिटिश बल्कि दूसरे ममालिक के जो लोग हैं जिनके पास परमानेंट स्टे है वो भी अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं। उसके साथ जो यूरोपियन यूनियन के लोग हैं वो भी बुला सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन वालों के साथ ये जो इनकम की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। ये 30 जून तक तो ऐसे ही चलेगा। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आती हैं। लेकिन जो लोग ब्रिटिश हैं या जिन लोगों के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जिसको परमानेंट स्टे भी कहते हैं जी, वो है, तो वो अपने बीवी बच्चों इवन वालदैन इन सम कैटेगरीज़ में आप ला सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ शराइत हैं, इनकम की शराइत है, अकोमोडेशन की शराइत है और मैरिज सब्सिस्टेंस की शराइत हैं। जी, मैं शुरू करूंगा कि इनकम से उसका आगाज़ करते हैं कि पहले इनकम की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी इनकम होनी चाहिए कि बंदा अपनी स्पाउस को बुला सकता है। बिल्कुल। फ़िलहाल जो
रिक्वायरमेंट है, इनकम थ्रेशोल्ड हम लोग कहते हैं, वो है 18,600 आपकी बीवी, अगर आपने अपनी बीवी बुलानी हो या खावंद बुलाना हो। अगर उसके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, पहले बच्चे के लिए इनकम 3,800 उसमें मज़ीद जमा करनी होगी, ऐड करेंगे जी। और अगर 2 बच्चे हैं तो फिर उसकी सेकंड चाइल्ड की 2,400 है, थर्ड चाइल्ड की भी 2,400 एंड सो ऑन। जितने भी बच्चे मज़ीद होंगे उनकी जो इनकम है आप 2,400 ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बीवी और बच्चा है तो ये इनकम 22,800 हो जाएगी। अगर उसके साथ 2 बच्चे हैं तो 24,800 हो जाएगी। इसी तरह 3 बच्चे हैं तो वो 25,000 से ऊपर चली जाएगी, अप टू 27 तक उसके फिगर चले जाते हैं। तो ये आप उसको ऐड करते जाएंगे जी। इनकम के साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि यूरोप में बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी, बंदा कोई कुछ भी ना कमाता हो तो भी बुला सकता है। नहीं, इतनी इनकम हो कि उसका गुजारा हो सकता है। तो उसमें क्या फिर शो करते हैं वो? उसमें नॉर्मली लोग यही फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होती है, अच्छा जी। 35 आवर्स 40 आवर्स, दैट इज़ इनफ। तो उसके साथ इनकम की रिक्वायरमेंट तो आपने बता दी जनाब। अब दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनकम के साथ और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं? उसमें एक तो ये है ना कि आपको शादी का सबूत देना होगा जी कि आपकी शादी हुई है, आप दोनों मियाँ बीवी वहाँ पर प्रेजेंट थे जब ये शादी हुई है। क्योंकि हमारे कल्चर में ये है कि टेलीफोन पर भी निकाह हो जाता है जी। तो वो चीज़ें, स्काइप पे भी निकाह हो जाता है, तो वो चीज़ें उन्होंने इसको ख़त्म किया है कि फ़िज़िकली मियाँ बीवी की प्रेजेंस जो है टाइम ऑफ निकाह ज़रूरी है। अच्छा जी, वो ख़त्म हो गया टेलीफोन से और स्काइप से। जी जी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जब शादी हो जाती है तो मैरिज सर्टिफिकेट उसका चाहिए होता है जी। और अगर खावंद या बीवी जो भी जिसने आना हो पाकिस्तान से, उसके लिए एक टीबी टेस्ट होता है जो शो करता है कि ये हेल्दी है, इसमें टीबी नहीं है इसकी जिस्म में। और उसके साथ साथ ही एक अंग्रेज़ी की रिक्वायरमेंट है, A1 टेस्ट है जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, सुनना और बोलना अंग्रेज़ी में प्राइमरी लेवल का एक होता है टेस्ट, जिसमें आप सिंगल सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे बेसिक मुख्तसर बात करते हैं। इस तरह का बेसिक टेस्ट है जो मेजॉरिटी लोग आसानी से उसको पास कर लेते हैं जी। तो वो और उसके साथ साथ अकोमोडेशन भी रिक्वायर्ड है। और अक्सर लोगों का ये कंसेप्ट है कि भाई उनकी अपनी अकोमोडेशन होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, आप पेरेंट्स के साथ भी रह सकते हैं एज लॉन्ग के एक बेडरूम आपके लिए उस घर में है तो दैट इज़ फाइन। और उसमें आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, जिसमें अगर उनका अपना घर है तो लैंड सर्टिफिकेट लग जाएगा, अगर किराए का है तो टेनेंसी एग्रीमेंट लग जाएगा। और उसके साथ एक हाउसिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है जो कंफर्म करती है कि घर के अंदर ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। अगर आपके खावंद या आपकी बीवी या आपके बच्चे या आपके वालिदैन आपके साथ आके परमानेंट रहना चाहते हैं तो ये नॉर्मली ग्लासगो सिटी काउंसिल यहाँ पर करती है, और भी काउंसिलें करती हैं, रेनफ्रीशायर काउंसिल भी करती है। लेकिन जहाँ पर ये फैसिलिटी काउंसिल की तरफ से मुहैया ना हो तो आप स्टेट एजेंट, चार्टर्ड सर्वेयर, सॉलिसिटर ये भी तैयार कर सकते हैं जी। अगर बच्चे जो हैं अगर बड़े हों तो उसमें किस उम्र के बच्चे के लिए उनको एक तो छोटे बच्चे को तो उसी बेडरूम में आप रख सकते हैं ना, कॉट रख सकते हैं जी जी। जब छोटा है, टॉडलर है,
تو اگر کتنا بچے کی عمر ہو تو ان کے لیے پھر سیپریٹ بیڈ روم چاہیے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جو تو بلو 9 ہے جی وہ گنتی میں نہیں آتے ہیں، جی ٹھیک ٹھیک ہے. باقی 9 سے جو اوپر بچہ ہے اس کو اپنا کمرہ چاہیے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر بچے انڈر 18 ہیں، سیم سیکس ہیں، مثلاً 2 لڑکے ہیں یا 2 لڑکیاں ہیں، تو وہ 2 بچے ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں. اور اگر 2 لڑکے ہیں تو وہ بھی ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں. جی نارملی 2 یونٹس ہوتے ہیں ایک بیڈ روم کے اندر. جی تو فار ایگزامپل اگر آپ کے 4 بچے ہیں، 2 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، تو آپ کو 3 بیڈ روم کا مکان چاہیے. یعنی کہ آپ کو 6 یونٹس چاہیے. ہوایور کچھ کیسز میں اگر آپ کے پاس اکوموڈیشن کی کمی ہے، 2 بیڈ روم بھی ہے، تو تب بھی چل جاتا ہے، ایز لانگ کہ آپ یہ ثابت کریں کہ جو لیونگ روم ہے وہ بھی آپ ایز اے بیڈ روم استعمال کریں گے، تو وہ بھی پاسبل ہے. صحیح جی. تو میرے ذہن میں ایک کویشچن آ رہا تھا کہ انکم میں کیا ڈسیبلٹی اور کیئر الاؤنس بھی ایڈ کرتے ہیں بالکل. اگر ایسی سچویشن ہو تو؟ بالکل اگر آپ کی کوئی ڈسیبلٹی ہے یا آپ کیئرر ہیں، کسی کی لک آفٹر کرتے ہیں، پیرنٹس کی کرتے ہیں، بچوں کی کرتے ہیں، تو کیئرر کی جو شرط ہے نا کہ وہ فل ٹائم امپلائمنٹ نہیں لے سکتا، تو اس کے لیے یہ کنسیشن ہے. اسی طرح لوگ جو ڈسیبلٹی DLA یا PIP پرسنل انڈیپینڈنس پیمنٹ لیتے ہیں، جی جی ان کے لیے بھی کنسیشن ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو لانا چاہتے ہیں یا اپنے خاوند کو لانا چاہتے ہیں، ایز لانگ کہ ان کے 129 پاؤنڈ کی انکم ان کی ہے، تو وہ کوالیفائی کریں گے، کیونکہ ہاؤسنگ بینیفٹ جو اکوموڈیشن کی کاسٹ ہے وہ تو ان کو مل جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے. تو جی جو انکم ہے وہ جو کپل کی منیمم، اس کو کہتے ہیں سبسسٹنس لیول، جی جی یعنی کہ جو کم از کم ایک انکم سپورٹ پہ لوگوں کو جو پیسے ملتے ہیں اتنے ہونے چاہیے. البتہ اس میں اگر لوگ صرف انکم سپورٹ لیتے ہیں یا جاب سیکر الاؤنس لیتے ہیں یا امپلائمنٹ سپورٹ لیتے ہیں اور کیئرر اور PIP یا DLA نہیں لیتے، تو وہ انکم ان کی تصور نہیں ہوگی. البتہ اگر ریٹائرڈ ہیں تو ان کی جو اسٹیٹ پینشن ہے، پینشن کریڈٹ نہیں، جو اسٹیٹ پینشن ہے جو کنٹریبیوٹری ہے، مثلا جو آپ کی سٹیمپس لگی ہوئی تھیں اور آپ کو پیسے مل رہے ہیں جو نارملی اس نیئرلی 8,000 پاؤنڈ، یہ بھی انکم کی طرف یہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں. اگر پینشنر پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے اور اس سے اس کو باقی کی 10,600 انکم ہے تو وہ بھی بلا سکتا ہے. تو اس کی انکم کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ کور ہو جاتا ہے نا؟ بالکل کور ہو جاتا ہے. پینشن جو ہے کنٹریبیوٹری جو ہے وہ پوری اس کی انکم کی طرف، کیونکہ یہ ٹیکسیبل ہے جی اور اس لیے یہ انکم بھی انکلوڈ کی جاتی ہے. اور دوسری اگر آپ کی پرائیویٹ پینشن ہے تو وہ بھی اس میں انکلوڈ کی جا سکتی ہے. صحیح. تو یہ تو ان کے لیے ہے جو ریٹائر ہو گئے ہیں، یہ جو ارلی ایج میں ہیں، جو ینگ ہیں، ان کے لیے تو یہ اپلائی نہیں ہوگا. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ جو ایج کی لمٹ شادی کے لیے تو کوئی نہیں ہے، کچھ لوگ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی شادی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. بالکل جی، میں نے تو جو میکسیمم ایج کا کیا ہے کیس وہ 78 ہے. زبردست. اور لیکن اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خاوند کی جو عمر تھی وہ 35 تھی. اچھا جی. بیوی کی 78 تھی. ادھر بیوی ادھر سے تھی؟ یہاں سے تھی. جی 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 جی. تو دیکھیں جی، دل تو جوان رہتا ہے، تو جیسے بھی عمر بڑھ جائے تو اس سے مطلب تو یہ نہیں ہے کہ
ان کا دل نہیں ہے. کچھ اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, جس طرح اب دیکھیں نا, اگر کوئی کسی کو کیئر کی ضرورت ہے, کیئر چاہیے, یا کوئی ایسا ہمدرد انسان چاہیے جو آگے زندگی کو لے کے چلے, کسی کی اسپاؤس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو بچے بڑے ہو گئے ہیں, ان کی شادی ہو گئی ہے, تو یقیناً ہمارا اسلام بھی اس میں کوئی پابندی تو نہیں لگاتا نا جی. دیکھیے جی, میرا جو پرسنل اس پہ ویو ہے وہ یہ ہے کہ شادی انسان کو کرنی چاہیے, ایج میٹر نہیں کرتی. صحیح بات. اس لیے کہ بڑھاپے میں بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پرٹیکولرلی جو میل پرسن ہے اس کی اگر بیوی بچے ہیں تو پرائیویسی ہوتی ہے, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, وہ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے. تو عورت کا بھی یہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ ایک دوسرے کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. جو فیملی ہے اس پر برڈن نہیں ہوتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے, مذہب اجازت دیتا ہے, کلچر نہیں مذہب اس کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے, لیکن ہمارا جو کلچر ہے, کیونکہ ہم لوگ تو پرٹیکولرلی سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ تو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ شادی ہوگی, یہ اس کی عمر زیادہ ہے, کرنی چاہیے. اور یہ ایک اچھی بات ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ والدین کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں وہ کبھی اپنے بچوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتے. اچھا. میں نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں اسکاٹش کمیونٹی کی کہ بھائی 92 ایئر اولڈ ایک خاتون تھی, وہ اکیلی رہتی تھی. اس کا بیٹا ہفتے میں ایک دفعہ آتا تھا. وہ کہتی تھی آئی انجوائے مائی پرائیویسی, آئی انجوائے مائی انڈیپینڈنس. تو یہ میرے خیال میں ہمیں بھی وہ لیٹیٹیوڈ اپنے والدین کو دینا چاہیے کہ جیسے وہ چاہیں اپنی زندگی بسر کریں. اگر انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے کہ وہ شادی کریں گے تو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ٹارچر کرتے ہیں بچے جی. باپ کو یا ماں کو. میں نے 2-3 کیس ایسے دیکھے ہیں کہ کوائٹ ہارینڈس کہ باپ سے مکان بھی لکھوا لیا, باپ کی دکان بھی لے لی, اور بعد میں جب اس نے شادی کی تو گھر سے بھی نکال دیا کیونکہ وہ لکھ کے دے چکا تھا. بزنس میں بھی پہلے وہ کہتے تھے کہ جب تک آپ زندہ ہیں ہم آپ کی لک آفٹر کریں گے, تو بعد میں اس کو کہتے ہیں تو آپ کو تو پینشن ملتی ہے. اینڈ ہی واز کوائٹ ایلڈرلی مین. یہ کافی اس نے مشکلات کا ایک نہیں کافی کیسز ہیں جس میں انسان کو سن کے نا ایک تکلیف ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم انسانیت کا اتنا بڑا درس دیا ہے اسلام نے, بہت بڑا کہ آپ دیکھیں کہ اسلام پھیلا اس لیے ہے کہ ہم میں انسانیت تھی بہت زیادہ, اور اسی وجہ سے لوگ یا اب یہ ہم سلطنت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں جی, تو سلطنت عثمانیہ کیوں پھیلی؟ وہ صرف تلوار کے زور سے نہیں پھیلی, محبت سے پھیلی, لوگوں کا انصاف سے. اور یہ چیزیں اگر جس مذہب میں بھی ہوں وہ مذہب بڑھے گا. لیکن ہم نے تو اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہا. اور باقی بھی کلچرلی کچھ اور کیسز دوسرے ریلیجن کے بھی میرے پاس آئے ہیں, لیکن ان سب کا تعلق سب کانٹیننٹ سے ہے. کہ سب کانٹیننٹ میں کوئی میٹر نہیں کرتا, چاہے ہم مسلمان ہوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, کلچر سیم ہے سب کا, اور ٹریڈیشن سیم ہے. اور وہ مذہب تو سب نے کہ کوئی مسلمان ہو گیا, کوئی پارسی ہو گیا, کوئی کرسچن ہو گیا, لیکن عادتیں ہم نے وہی رکھی ہیں جو کلچرلی جس میں ہم جوان ہوئے ہیں. چلیں لیٹس ہوپ کہ اس میں بھی امپرومنٹ آئے. جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں جی, آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بات بالکل آپ نے صحیح فرمائی کہ جب ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے, اصل میں وہ پیسے کا سلسلہ آ جاتا ہے نا. جو والدین کے پاس کافی بڑی پراپرٹی ہوتی ہے, سارا کچھ, وہ کہتے ہیں بچے جو جوان ہیں تو وہ کہیں گے ڈویژن ہو جائے گی اس میں,
جو اگر نئی وائف آئے گی تو اس کو بھی کچھ ملے گا ادھر سے، تو ہمارے لیے پھر ہمارا شیئر کم ہو جائے گا. تو ان چیزیں، یہ لالچ ہی ہے سارا کچھ نا، جو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں مشکل بنا دیتا ہے. بالکل نہیں، لیکن والدین کو بھی ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ مت اس بلیک میل میں آ کے سب کچھ لکھ کے دے دیں. اور ایسا میں نے دیکھا ہے، کیس ایسا تھا کہ وہ کرایہ لینے گئے اپنی دکان کا، تو کرایہ دار نے کہا جی کہ وہ آپ کا بیٹا لے گیا ہے. تو اس نے کہا یار میں نے اس کو کہا ہوا ہے آدھا تو لے لیا کر، آدھا میں لے لیتا ہوں. تو اس نے کہا جی نہیں، اس نے کہا ہے سارا ہی آپ لے لیں. تو وہ میرے پاس آئے، جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بیٹے نے خود ہی جعلی سائن کر کے باپ کا حصہ بھی اپنے نام ٹرانسفر کر لیا. جی جی جی، یہ دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے. بالکل صحیح ہے، اچھی بات. 84 ایئر اولڈ وہ بندہ تھا جس کی پراپرٹی اس کے بیٹے نے اپنے نام ٹرانسفر کی. تو یہ ہمارے، اگرچہ کہ ہماری جاب تو لیگل ایڈوائس پرووائڈ کرنی ہے، جی جی، لیکن بینگ یہ انسان ہے، ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے ہمیں سن کے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں سب کو صراط مستقیم پہ، سیدھے راستے پہ، انصاف اور برابری کی بنیاد پر چلنے کی توفیق عطا کرے. دیکھیں جی، میں نے تو یہ بھی دیکھے ہیں کہ میں مثال دیتا ہوں کہ کئی لوگوں نے اپنی شادیاں نہیں کروائیں اسی لیے کہ والدین بوڑھے ہیں، بڑی بڑی زندگی کی قربانیاں دیتے بھی لوگ دیکھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ایسے ہی ہیں جو والدین کی پرواہ نہیں کر رہے اور اپنے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جنہوں نے اپنی لائف کی قربانیاں دی ہیں، اپنی ہر چیز قربان کی ہے والدین کے لیے. والدہ بوڑھی ہے یا والد بوڑھا ہے تو انہوں نے اپنی پوری زندگی کا ایک ہی محور رکھا ہے کہ ان کی لک آفٹر کرنی ہے، کیئر کرنی ہے. ہمارے ملکوں میں شعیب صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں تو نہ کوئی کیئر الاؤنس ملتا ہے، نہ کوئی ایسی فیسلٹی اویلیبل ہے. اس کے باوجود لوگ اپنی پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں. یقیناً جو لالچی ایسے لوگ ہیں وہ بھی ہیں سوسائٹی میں، ہر سوسائٹی میں، ہماری میں نہیں صرف. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اسپاؤس ویزے میں ایویڈنس کون کون سا ریکوائرڈ ہوتا ہے جنہیں؟ جی، اس میں آپ کو 6 مہینے کی پے سلپس دینی ہے اگر آپ ملازمت کرتے ہیں. جی 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہیں، جی اور امپلائر کا لیٹر چاہیے. پلس اگر آپ کی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اکوموڈیشن اپنی ہے تو لینڈ سرٹیفکیٹ لگائیں گے. جی اگر والدین کی ہے تو لینڈ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ان کا لیٹر لگے گا. پھر ہاؤسنگ انسپیکشن رپورٹ ہوگی، اور میرج سرٹیفکیٹ ہوگا، ٹی بی ٹیسٹ ہوگا، اور انگریزی کا ٹیسٹ ہوگا. اور جو بات چیت کرتے ہیں جس کو سبسسٹنس آف میرج کہتے ہیں کہ شادی چل رہی ہے، تو اس کے لیے یہ چیٹ وغیرہ ہوتی ہے، ای میلیں وغیرہ، کارسپونڈنس جو ہوتی ہے وہ بھی انکلوڈ کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو پھر آپ کو 1 سال کے اکاؤنٹ دینے ہوتے ہیں، 1 سال کی بینک سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہیں. اگر آپ کی لمیٹڈ کمپنی ہے تو بزنس کی بھی سٹیٹمنٹ اور پرسنل بھی. اچھا جی. جب اگر آپ سیلف امپلائمنٹ میں سول ٹریڈر ہیں تو پھر آپ کو اگر بزنس کی سیپریٹ ہے تو دینی پڑتی ہے، اگر نہیں ہے تو پرسنل بھی چلی جاتی ہے. مثلا لوگ پرائیویٹ ہائر میں جاتے ہیں جس میں یہ ٹیکسی وغیرہ چلاتے ہیں، جی جی بالکل. تو ایک ہی ان کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو سیلف امپلائڈ بھی بلا سکتا ہے، کمپنی ڈائریکٹر بھی بلا سکتا ہے، اور امپلائی بھی بلا سکتا ہے. اور جو لوگ پی آئی پی، ڈی ایل اے، کیریئر الاؤنس لیتے ہیں وہ بھی بلا سکتے ہیں. اور یہ ساری ریکوائرمنٹ جو ہیں جو میں نے ایکسپلین کی ہیں یہی ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے سنا ہے کہ یورپین، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں تو لیگل ایڈوائز نہیں دے سکتا، سنا ہے کہ یورپ میں آپ کو سیکنڈ وائف کے لیے بھی ویزا اویلیبل ہے، اور ادھر یو کے میں بھی ایسی کوئی ہے سچویشن، یا یہاں کا لاء کیا کہتا ہے؟ نہیں، یورپ میں تو میرے علم میں نہیں ہے،
کیونکہ یورپین جو ریگولیشن ہے EA 2004 کے، اس میں تو ایسا سچ نہیں ہے. جی یہاں پر بھی آپ بلا سکتے ہیں ایز لانگ کے بے شمار کیسز ایسے ہیں جس میں میاں بیوی کی سپریشن ہے لیکن طلاق نہیں ہوئی، جی دونوں سیپریٹ لائف گزار رہے ہیں. تو ایسے لوگ اگر شادی کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی بیوی کو ایز اے پارٹنر بلا سکتے ہیں، لیکن ایک ساتھ دو بیوی آپ نہیں لا سکتے. یورپ میں بھی نہیں لا سکتے اور یہاں پر بھی نہیں لا سکتے. یہ 1988 میں یہ قانون بدل گیا تھا. صحیح. اس سے پہلے ہمارے اسکاٹش لاء کے اندر بھی تھا کہ 2000 کا جو فیملی لاء ایکٹ ہے کہ اگر آپ نے شادی ایسے ملک میں کی ہے جو وہاں کی ریکگنائز شادی ہے جی تو اس کو اسکاٹ لینڈ کے اندر بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے، لیکن جو امیگریشن رول ہیں اس میں نہیں کیا جاتا. صحیح جی. اس کا مطلب ہے اگر کتنی دیر تک اس کی اگر کسی شخص کی شادی ہوئی تھی لیکن ان میں سیپریشن ہو گئی ہے، ان میں ڈیورس نہیں ہوئی، تو ایک سیپریشن کا پیریڈ کتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا دوسری شادی کر سکتا ہے؟ اس میں جو دوسری بیوی کو ایز اے پارٹنر آپ لانا چاہتے ہیں اس کے لیے 2 سال کی کوہیبیٹیشن ہوتی ہے. کوہیبیٹیشن مین کہ آپ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی ریلیشن شپ ہے. صحیح جی. نہیں اگر کوئی جو پارٹنر کے طور پہ لانا چاہ رہا ہے وہ کسی اور ملک میں، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان میں، تو پھر اس کو پھر کیسے کور کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں اس میں بہت ساری ایوینیو ایکسپلور ہو جاتی ہیں. جی. وہ اس طرح کہ اگر آپ کے بچے ہو گئے، اگر آپ برٹش ہیں تو بچے برٹش ہوں گے، تو پھر وہ مدر آف دا چائلڈ کر کے بھی آ سکتی ہے. پھر 2 سال کی ہے سچ کنڈیشن امپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی تک جو رول ہیں اس میں وہ ہیومن رائٹ وائلیشن میں آ جائے گا، کیونکہ وہ فیملی لاء میں ہے. صحیح. جی. اچھا بچہ جو ہے، اگر ایک مثال ہے ایک انسان نے شادی کی ہے اور اس کے بچے کی عمر کتنی ہوگی تو وہ آ سکتا ہے؟ کسی عمر میں بھی آ سکتا ہے یا 18 سال سے بڑا نہیں آ سکتا؟ نہیں، اگر آپ برٹش ہیں اور بچہ برٹش ہے تو وہ اس کو پاسپورٹ مل گیا ہے تو وہ تو جب بھی چاہے آ سکتا. پاسپورٹ ایک مثال ہے نہیں ملا، جیسے آپ نے فرمایا نا وہ 18 سال تک ہے. 18 سال تک. 18 سال اگر اس سے بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس لاء میں نہیں آتا، نہیں انڈیپینڈنٹ آتا ہے، سمجھا وہ جائے گا. تو انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. جی. اس دوران ہی اگر آ جاتا ہے تو پھر والدہ کو ویزا مل سکتا ہے. بالکل. تو اس میں پھر اس کی ریکوائرمنٹ کیا، اس کو پرماننٹ پھر مل جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پاسپورٹ؟ دیکھیں اس کے پاس تو برٹش پاسپورٹ ہوا نا، رائٹ آف ابورڈ اس کو کہتے ہیں. نہیں جی، والدہ کی بات کریں. والدہ کا تو پھر 18,600 شو کرنا پڑے گا نا. جی. نہیں، آپ کی انکم ہوگی پھر آپ اس کو پارٹنر کے طور پہ بلا سکتے ہیں. بالکل بلا سکتے ہیں. اور بچہ جو برٹش ہو جائے گا اس کو صرف ابھی اسپاؤس پارٹنر کا ویزا ملے گا، اس کے بعد پھر وہ رہتے رہیں گے تو پھر اس کے بعد باقی لاس کے اکارڈنگلی ان کو پھر پاسپورٹ مل جائے گا. بچے تو اگر برٹش ہیں تو ان پر تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے. جی بالکل ایسی. بیوی اگر مانا چاہے تو اس کو پھر 18,600 اس کے خاوند کو شو کرنی پڑے گی انکم. کیونکہ اگر بچے کی عمر چھوٹی ہے وہ تو پھر والدہ کے بغیر نہیں نہ آ سکتا. نہیں، ظاہر ہے وہ تو والدہ کے ساتھ ہی آئے گا، لیکن اس کے لیے اس کو انکم شو کرنی پڑے گی نا. جی جی. کیونکہ اگر تو 10 سال کا بڑا بچہ ہے تو اس کے ساتھ بھی والدہ آ سکتی ہے یا بڑے بچے کے ساتھ نہیں آ سکتی؟ نہیں، دیکھیں کسی بھی ایج میں ٹھیک. کسی بھی ایج میں اس کی والدہ آ سکتی ہے اس کے ساتھ، ایز لانگ ایز دے کین پروو دا انکم ایویڈنس جو ہے. بالکل. اور ریلیشن شپ جی کے بھی سبسسٹنس ہے. جی. تو اصل میں یہ ہے کہ یہاں کچھ چیزیں لوگوں کو نا کلیئر نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے پھر کافی زیادہ اس پہ کئی لوگوں کا کیسز بڑے لینتھی ہو جاتے ہیں. پہلے یاد ہے جی 5-5 4-4 سال تک ویزے نہیں لگتے تھے، مسئلے مسائل ہوتے تھے. ابھی کیا سچویشن چل رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا، میکسیمم 1 سال لگتا ہے، وہ بھی اگر کیس ریفیوز ہو جائے. اگر کیس ریفیوز نہ ہو تو نارملی 3 منتھ کے اندر ویزا مل جاتا ہے، اور اگر آپ ایکسٹرا پیسے پے کریں تو 28 ورکنگ ڈیز میں بھی آپ کو ویزا مل سکتا ہے. اسپیڈ اپ ہو سکتا ہے. بالکل. کیونکہ مجھے ایک اپنے دوست ہیں تو ان کے
ریفرنس سے میں کر رہا ہوں بات کہ ان کے فیملی میں شادی ہوئی تھی تو ان کو بڑا مسئلہ ہو گیا تھا اور لڑکے کو بلانے کے لیے ان کو تقریباً 4 سال لگ گئے تھے. تو پتہ نہیں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اکثر لوگ جو ڈاکومنٹیشن ہے جی وہ نہیں پوری کر پاتے یا اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے. حالانکہ 2012 کے بعد جو سسٹم ہے وہ بہت ہی اچھا ہے, اسٹریم لائن ہے. اگرچہ کہ جو انکم تھریش ہولڈ ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا, جی کیونکہ نارتھ میں اور نارتھ ویسٹ میں لوگوں کی اتنی انکم نہیں تھی. جی جو منیمم سیلری تھریش ہولڈ ہے اب بھی 14,000 کچھ بنتا ہے. تو جس وقت یہ قانون بنا تھا اس وقت تو 13,000 سم تھنگ تھا. تو 90% لوگوں کی یہ جو اسکاٹ لینڈ ہو گیا, نارتھ آف انگلینڈ ہو گیا, ان کی سیلریز اتنی زیادہ نہیں تھی جو اس کو میٹ کر پاتے. جی جی تو ان کے لیے مشکلات تھیں, مشکلات تھیں. جی اب کیونکہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے انکم میں, جی تو اب وہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اب منیمم پے انکریز کر گئی ہے نا جو. جی جی ابھی تو 8 پاؤنڈ غالباً 71 پینس ہے جی پر آور. تو اس میں تو آپ 43-44 آور بھی کام کر لیں تو آپ ٹارگٹ پورا کر جاتے ہیں. پورا کر جاتے ہیں. صحیح ہے جی. تو اصل یہ ہے کہ کوئی ڈاکومنٹس کی کمی کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے, ورنہ اسٹریٹ فارورڈ ہے سارا نا جی. بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. تو اس کے علاوہ کچھ جو ڈپینڈنٹ ہیں جیسے والدین ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں سے کچھ لوگ, اگر ان کو بلانا چاہیں تو اس سلسلے میں لا کیا کہتا ہے جی؟ دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی 9 جولائی 2012 کو تبدیل ہوا ہے. جی اس سے پہلے 2 کیٹیگری تھی پیرنٹس کی. ایک تو تھی کہ جو بلو 65 تھے ان کے لیے ایکسیپشنل اینڈ کمپیشنٹ سرکمسٹانسز تھے. جو ابو 65 تھے ان کو صرف 3 چیزیں ثابت کرنی ہوتی تھیں. ایک کہ ان کی ریلیشن شپ ہے, بی وہ فائنینشلی ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی پر, اور سی ایک اکاموڈیشن ہے. تو 9 جولائی 2012 میں یہ جو 65 والی جو کنڈیشن تھی اس کو ختم کر دیا گیا, بلکہ ایج لمٹ کو ہی ختم کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ یہ لگا دیا گیا کہ ایکسیپشنل اینڈ کمپیشنیٹ سرکمسٹانسز ہونے چاہیے, وچ از اے ویری ہائی تھریش ہولڈ اس کو میٹ کرنا, کہ ملک میں آپ کا کوئی نہ ہو, ادھر اچھا جی, فائنینشلی آپ ڈپینڈ کریں, آپ کو ایز اے کیئرر بچوں کی ضرورت ہو, یعنی کہ آپ کی کوئی فزیکل ایسی ڈسیبلٹی ہو جو آپ کے بچوں کے علاوہ کوئی اس کو نہ مینیج کر پائے, اور تیسری یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی اور آپ کے ریلیٹیو نہیں ہونے چاہیے. تو اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو اور ہوگا تو پھر وہ اسی بنیاد پر ریفیوز کر دیں گے. تو یہ خاصا مشکل انہوں نے کر دیا ہے اس کو پیرنٹس کو لانے کے لیے. البتہ جو یورپین روٹ ہے اس میں اگر آپ ڈپینڈنسی اسٹیبلش کر لیں تو آپ لا سکتے ہیں. لیکن یہ اگر ان کا کوئی ریلیٹیو ہے, ریلیٹیو تو نہیں نا پوچھیں گے جی کسی کو یہاں. اب دیکھیں آج کل کے ماحول میں بیٹے بھی بچے خود بھی پوچھ لیں تو بڑی بات ہے, تو ریلیٹیو ہونا کا ان کا تو کوئی اس کے اوپر کوئی سٹانس نہیں بنتا. مگر یہ ہوم آفس کی پالیسی ہے کہ بھائی اگر آپ کوئی بچہ ہے, کوئی بچی ہے, آپ کا کوئی بھائی ہے, بہن ہے, تو اس طرح کی کوئی ریلیشن شپ ہے تو پھر مشکل ہے. چاہے وہ ان کا آپس میں بول چال, کئی لوگ ہیں ان کی اپنی بنتی نہیں ہے کہ آپس میں بول چال نہیں ہے, بے شک ان کا بھائی ہے یا کوئی اور کوئی ریلیٹیو ہے, تو اس سلسلے میں پھر وہ کوئی لا ان کو سہولت نہیں پرووائڈ کرتا. نہیں, وہ پر آپ ایکسپلینیشن آپ دیتے ہیں نا جی کہ بھائی یہ ریلیٹیو ہے لیکن ہماری ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہے. میں نے ایک کیس کیا تھا جس میں اس ایلڈرلی کلائنٹ کی 2 بیٹیاں تھیں, جی
اور وہ 200 میل کے فاصلے پر تھی پاکستان میں. پاکستان میں. جی تو اس پر ہم نے آرگومنٹ کی تھی کہ بھائی وہ کیسے آ سکتی ہیں، ان کے اپنے گھر ہیں، ان کے Reachable اپنے نہیں ہے، بچے ہیں. اور لیکن ہوم آفس کی آرگومنٹ یہ تھی کہ وہ ملک چھوڑ کر والدین آنے کے لیے تیار ہیں، وہ فیصل آباد جا کے کیوں نہیں رہ سکتے اپنے بیٹیوں کے پاس. بات تو سوچنے والی. اس میں پر ہم نے ایشو یہ بھی ریز کیا تھا کہ بھئی جب ان کے خاوند نہیں چاہتے ان کہ وہ آئیں تو وہ فورسفلی تو اپنے آپ کو ایجیکٹ کر کے ادھر نہیں چھوڑ سکتے. تو اس پوائنٹ پر ہم نے وہ کیس جیتا تھا. ہے بھی حقیقت کہ اگر جب ان کے وہ الاؤ نہیں کرتے بیٹیوں کے گھر، تو اکثر کئی ہمارے کلچر کا حصہ تو شعیب صاحب یہ ہے کہ ویسے بھی کوئی بیٹیوں کے گھر کئی لوگ تو پانی نہیں پیتے، حالانکہ وہ پرانی جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ان کے گھر میں جا کے رہا جائے یا ان پہ ڈپینڈنٹ ہو جا کے، تو وہ تو اور بھی مشکل ہے. تو آبویسلی یہ تو ہر بڑی اسٹرانگ ٹریڈیشن ہے. مجھے تو اپنی ہوش ہے کہ میرے نانا جی آیا کرتے تھے اور اس وقت اتنا زیادہ سفر نہیں تھا، کوئی 6-7 میل کا سفر تھا ان کا، لیکن وہ کچھ نہیں کھاتے تھے. میں دیکھتا تھا میری والدہ ان کے آگے پیچھے پوچھتی تھی یہ کھا لیں، یہ لا لیں، میں سیب لا دوں. وہ کہتے تھے نہیں میں بازار سے ابھی کھا کے آیا ہوں، تو نہیں لیتے تھے. یہ بڑی پکی ٹریڈیشن ہے. جی جی لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. جی بالکل. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پیار سے آپ کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ کی کیئر کرتے ہیں، تو آپ کو ان کا بھی دل رکھنا چاہیے. نہیں دل رکھنا چاہیے، بلکہ یہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ کوئی مہمان جب گھر میں آئے تو اس کی خدمت کی جائے، اور جو میزبان اس کو پیش کرتا ہے تو اس کا بھی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اگر دل نہ بھی چاہتا ہو تو ان کے دل جوئی کے لیے 1-2 لقمے لے کے ان کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ان کا بھی دل رکھ لیا جائے. تو یہ سارا دین، مذہب، تمام لا جو ہے وہ ساری انسانیت اور انسانی ہمدردی اور اسی پہ بیس کرتا ہے نا جی. دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں وہ انسانیت پہ بیس کرتے ہیں. یقیناً اسلام میں اس پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، چاہے اس پہ کوئی کم عمل کرے یا زیادہ کرے، لیکن اس میں بہت زیادہ کہا گیا ہوا ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ یہ جو والدین ہیں اگر بوڑھے ہو جائیں تو پھر وہ بیچارے کہاں جائیں، اگر ان کی بیٹیاں ادھر ہیں اور بیٹا ادھر ہے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا کیا. کافی سارے لوگوں نے مجھے پرسنلی سوال کیا تھا یہ کہ اس کے بارے میں ذرا پوچھ کے بتائیے گا کہ ابھی لاء میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے یا ہمارے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہے اس کے لیے نا. کہ اس میں تو یہ جو امیگریشن ہے نا، یہ تو کنٹینیوس کیپ چینجنگ لاز آتے رہتے ہیں. ابھی وہ میک کی مائگریشن کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے 31 دسمبر کو انہوں نے جاری کی ہے. اس میں انہوں نے بہت ساری ریکمنڈیشن دی ہیں. انکم پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کافی لمبی رپورٹ ہے، میں ابھی پڑھ نہیں سکا ہوں، تقریباً 120 پیجز ہیں. تو دیکھیے گورنمنٹ اس پر کیا عمل درآمد کراتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ خود جو ہے نا وہ کوشش نہیں کرتے. جب یہ لا چینج ہوا تو میں نے بہت میں ریڈیو پروگرام کیا کرتا تھا. جی لوگوں کو میں نے کہا کہ بھائی موٹیویٹ کیا، آپ اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کے پاس جائیے، ان کو کہیے کہ یہ جو انکم تھریش ہولڈ رکھا گیا ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور اسکاٹ لینڈ میں بہت کم لوگ ہیں جو ہماری کمیونٹی کے جو اتنا کماتے ہیں انلیس کہ somebody ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو، کوئی اچھا بزنس مین ہو یا جو بھی ہے، بیچلر ڈگری ہولڈر ہو، تو اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ بھی اتنی ہو سکتی ہے. لیکن عام جو بندہ تھا اس کی تو 13,000 بنتی تھی سیلری. جی. تو لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ سنتے ہیں، آپ اگری بھی کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. یہ ایک ٹریجڈی ہے ہمارے لوگوں میں کہ کچھ نہیں کریں گے
ووٹ آ گیا ہے، اگر آپ نے پوسٹل بھی کر دیا ہے تو وہ پڑا رہے گا. آپ 4 چکر لگائیں گے، ان کو کہیں گے بابا آپ نے پوسٹ کیا، کر دیں گے نا جی، کر دیں گے. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا، وہ وہیں پڑا رہتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو یہ دیکھیں، یہاں پر کوئی بھی چیز ہے اس کو لوگ قومی امانت کی طرح دیکھ کے نا جی اس پر عمل کرتے ہیں. ایسے میں آج دیکھ رہا تھا، میرا پڑوسی ایک بیگ پکڑا ہوا اور ایک کلچ سی ایک چھڑی ہوتی ہے وہ پکڑی ہوئی. تو وہ اپنے گھر سے لے کر میرے گارڈن تک وہ آیا اور اس نے جتنا ربش کوئی پڑا ہوا تھا فٹ پاتھ پر وہ اس نے اٹھایا. میرے سامنے جو گارڈن بنا ہوا ہے اس میں بھی اس نے اٹھایا. اور میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ کتنی اچھی انسان کی اس کی سوچ ہے کہ میرا گھر اگر صاف ہے تو شیر صاحب کا گھر بھی صاف لگنا چاہیے. تو ایسی چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے اندر بلڈ کرنی چاہیے کہ ہم بھی خیر ان کی لک آفٹر کرتے ہیں. ان کے کرسمس پہ ان کو پریزنٹ دیتے ہیں، ایسٹر میں ان کو کارڈ دیتے ہیں. ہماری بھی بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ. بالکل. لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کی اچھی ریلیشن شپ ہونی چاہیے. نہیں جی، ہمسائیں کو تو بڑا حق ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں لنڈن میں تھا تو میرا ایک ہمسایہ تھا، تو وہ میں تھوڑی ایکسٹینشن کرنے لگا تو اس نے کوئی اعتراض کیا تو وہ کہتا ہے میں کونسل میں جاؤں گا یا میں ایسے کروں گا. تو میں نے اسے بلا کے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، آپ اگر ناراض ہوں گے تو میں ایکسٹینشن بند کر دیتا ہوں. تو کوئی ایسی بات نہیں، مجھے ضرورت ہے، لیکن جو ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق ہمسایہ ناراض ہوگا تو ہماری تو بخشش نہیں ہے. اب بلیو کریں، جب ایسے بات کی تو وہ بندہ پریشان ہو گیا. تو اس نے پھر غور سے، شکر ہے وہ آرمی میں کہیں رہا ہوا تھا، تو اس نے سوچ کے کہتا میں کل جواب دوں گا. اس نے اپنی وائف سے بات کی کہ یار بندہ مطلب بڑا کوآپریٹیو ہے، تو بات ایسی ہے. میں نے اسے بتایا تو پھر اس نے کہا کہ یار آپ ایسے کریں کہ اتنی زیادہ لمبی ایکسٹینشن نہ کریں، تھوڑی سی کر لیں جتنی آپ کو ریکوائرڈ ہے، تو میں بھی خوش ہوں اور آپ بھی خوش. اس طرح آپ دیکھیں ہمسایوں کے ساتھ تعلق تو بڑے ضروری ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم جو ہیں، ہم میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب جو ینگر جنریشن ہے ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بڑا جذبہ ہے، ایک پوری کمیونٹی کا لے کے ساتھ چلنے کا اور ہر اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کا. ہمارے بھی ادھر ایک بنی ہوئی ہے سوسائٹی، ہاؤسنگ سوسائٹی نا جی. تو وہ سارے چند لوگ جو نا وہ اس پہ سال میں ایک میٹنگ کرتے ہیں، اس کے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سارے ایک دن ایک کامن ایریا ہے تھوڑا سا، اس کو سارے پھر اپنا اپنا پینٹ لے کے آتے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں اپنے لیے اپنا پینٹ لے کے، برش لے کے جاتے ہیں اپنے اپنے حصے کا. وہ اگر 20 گھر ہیں 25 گھر ہیں تو وہ کمیونل ایریے کو وہ 25 گھر اپنے اپنی جگہ سے اتنی جگہ ساری پینٹ کر رہے ہوتے ہیں. خوشی سے وہ ایک پارٹی بن جاتی ہے، باربیکیو کرتے ہیں بعد میں. تو ظاہر ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیں حکم بھی ہے، ہمیں انٹریکشن کرنا چاہیے ہمسایوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، جو بھی ورک پلیس پہ بھی. تو اس میں کوئی شک نہیں. تو دوسرا جہاں تک تعلق ہے، آج ہم اسپاؤس ویزے کی بات کر رہے ہیں. شعیب صاحب، اسپاؤس ویزے کے علاوہ آپ یہ بتائیں ہمیں کہ اس کی جو ہے اس کے نکاح کو جو ہے اس کے ایویڈنس جو پیپر ہے اس کو وہ پاکستان سے ہی ہوتا ہے یا اس کا انگلش میں ترجمہ کروا کے ادھر بھیجتے ہیں، یا اس کے بارے میں آج کل تو جو پاکستان میں ہے نا وہ مختلف صوبائی حکومتیں جو ہیں نا وہ جاری کرتی ہیں، جو آدھا انگریزی میں ہوتا ہے آدھا اردو میں ہوتا ہے. تو اس کو ٹرانسلیشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح لیں. جی. کیونکہ مجھے یاد ہے جب پچھلے کسی دور میں نا تو وہ ٹرانسلیٹ پتہ نہیں انہوں نے صحیح نہیں کر پائے تھے، پھر دوبارہ واپس گیا، پھر آیا واپس، پھر ایسے گیا. تو کافی اس میں اسپیلنگ مسٹیک کا ایشو ہو جاتا ہے نا. جی. کیونکہ بس ہر نام میں ہم نے مختلف اسپیلنگز رکھے ہوئے ہیں. پاسپورٹ پہ اور ہے تو اس پہ اور آ گیا، اس میں اور آ گیا، تو محمد اس حوالے سے پھر
محمد کے بہت سارے اسپیلنگ ہیں، MU بھی ہے, MO بھی ہے, MU بھی ہے، پھر MED بھی ہے، MAD بھی ہے، پھر ایک MOHD بھی ہے، جی اور کچھ لوگ مثلاً بنگلہ دیش میں وہ MD لکھتے ہیں محمد. جی. تو یہ بہت سارے مسائل ہوتے تھے. وہی ہونا چاہیے جو پاسپورٹ پہ لکھا ہے, وہی پاسپورٹ پہ اسپیلنگ ہونا بالکل. چاہیے, وہی یہی ہم لوگ جب یہ شادی کرنے جاتے ہیں, ہم سے صلاح لینے آتے ہیں, تو ہم یہ چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں ان کو کہ یہ جو اسپیلنگ سیم ہونے چاہیے, اور جب نکاح ہو رہا ہو تو کوشش کریں کہ فوٹوگراف لے لیں, جی تاکہ یہ بھی ایک فوٹوگرافک ایویڈنس ہے. ایویڈنس ہو جاتی ہے کہ بھائی لڑکی لڑکا ادھر موجود تھے, انہوں نے دستخط کیے ہیں نکاح نامے پر. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کمیونیکیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آج کل تو سوشل میڈیا نے وہ لیٹر رائٹنگ کا دور تو چلا گیا, لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا واٹس ایپ چیٹ وغیرہ یا ایمو ہے یا یہ میسنجر ہے, جی تو ان کی جو چیٹ ہے یہ کاپی پیسٹ کر کے کمپیوٹر پر پرنٹ کر کے ان کو ایویڈنس کے طور پہ ان کو ایز اے ایویڈنس پیش کیا جا سکتا ہے. اگر ای میلیں کرتے ہیں تو وہ بھی جی ہیں, لیکن آج کل اس پر جب سے یہ کووڈ آیا ہے نا, پہلے ہمارے پاس آتے تھے ریفیوزل اس بنیاد پر کہ بھئی یہ آپ نے کمیونیکیشن کی ایویڈنس نہیں دی کہ آپ کی شادی چل رہی ہے. جی جی جب سے شادی ہوئی ہے آپ واپس نہیں گئے, تو اس کی وجہ سے لوگوں کے ریفیوزل آتے تھے. لیکن آج کل کیونکہ ڈاکومنٹ اتنے اپلوڈ ہوتے ہیں, تو وہ نہ بھی ہو ایویڈنس تو تب بھی وہ مان جاتے ہیں. جی. تو اس سے کووڈ کی وجہ سے شعیب صاحب کوئی کیسز ڈیلے بھی ہو رہے ہیں کہ ابھی کام برابر شروع ہو گیا ہے, یا کہ ابھی بیک لاگ کلیئر ہو رہا ہے؟ ان کیسز تو کافی سلو ہو رہے ہیں. جی اور پہلے تو کووڈ سے پہلے تو نارمل جو اپلیکیشن ہے اس کا ڈیسیژن 6 سے 12 ہفتوں میں آ جاتا تھا. اب اکثر جو اپلیکیشنیں ہیں ان کو 6 ماہ 9 ماہ لگ رہے ہیں. تو اس میں کافی ڈیلے ہوا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان ہوم آفس کا اکثر جو سٹاف ہے وہ گھر سے کام کر رہا ہے. جی ظاہر ہے. اور کچھ ایویڈنس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پرسنل کمپیوٹر پر, کچھ نہیں کر سکتے, ان کو پھر آفس آنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے پر وہ ڈیلے ہوتا ہے. جب وہ آفس میں جائیں گے تبھی وہ جو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ نیا آیا ہے اس کو کمپلائی کر کے وہ میٹ کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹ. اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے وہ دیکھیں گے, اس کے مطابق بھی چیک کریں گے. جی جی صحیح بات ہے. یہ کووڈ نے تو شعیب صاحب بلا شبہ ہر شعبہ زندگی میں بہت زیادہ اثرات ڈالے ہیں. اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ جو ہے نا چیزیں سلو ہو گئی ہیں, لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں, کچھ جو ہے کمیونیکیشن گیپس آ گئے ہیں, کچھ پرابلمز آ گئے ہیں. یقیناً یہ اس کی وجہ سے تو ڈیلے ہو گیا, لیکن عام طور پہ جی تقریباً 6 سے 8 ہفتے میں اس کا جواب آ جاتا ہے. جی ہاں جی, موسٹ آف دا کیسز میں وہ آ جاتا ہے. صحیح ہے جی. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگر کوئی اور اس بارے میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں, آپ نے تقریباً اتنا ایکسپلین کر دیا, میرا نہیں خیال کہ کسی کارنر میں کوئی تشنگی باقی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا شعیب صاحب, آپ نے اپنا وقت نکالا. اور ناظرین تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ ہم ہر سنڈے 7 o'clock امیگریشن لاز کے بارے میں پروگرام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شعیب صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پروگرام جو ہے نا اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو وہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں. اور فیس بک پہ اور ان کی جو اس میں ہم مزید ملاقات کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے 7 o'clock. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.